ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੂ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਹ ਗੱਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਟਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਓਏ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਸਾ ਬੰਦਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾਓ ਕਿ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਉਹ ਚੁੱਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ जी शेर भाई वो हवाला पता वो नहीं मुझे मिल रहा एक और हवाला है वो मैं देता हूँ आपको वो ये अगर कहे ना कि झूठे खुदा को झूठा नहीं कह सकते झूठे को झूठा नहीं कह सकते ये हवाला सुने ये है हवाला एक मिनट ये है ईसाइयों के झूठे खुदा ये है मलफूजात जिल्द 5 एक मिनट मैं साथ साथ ना नाम पहले नहीं लिखे अब लिख लूँ मलफू 5 अच्छा ये मलफूजात 1988 वाला एडिशन है 5 इसका है सफ़ा 164 यहाँ पे वो लिखता है कि फिर ये भी सोचना चाहिए कि हज़रत ईसा के ज़िंदा मानने में इस्लाम को क्या फ़ायदा हासिल है सिवाय इसके कि ईसाइयों के झूठे खुदा को एक खसूसियत हासिल हो जाती है वो कहते हैं ना ये आला हज़रत पे एतराज़ करते हैं ना वो जी आला हज़रत ने ये कह दिया जनाब भाभियों के खुदा ईसाइयों के नसारा के झूठे खुदा को झूठा कह सकते हैं ये मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है आगे हवाला नोट करें जिल्द 9 सफ़ा 362 जिल्द 9 शैतानी खुजाइन 362 कहता है कि तब ये हिंदू कहते हैं कि ये ईश्वर का भेद है इन्हीं पर खुलता है जो लोग कमाते हैं और दुनिया को त्यागते हैं और तपस्या करते हैं लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये भेद तो उसी वक़्त खुल गया जबकि इनके झूठे खुदाओं ने अपनी खुदाई का कोई नमूना ना दिखलाया यहाँ पे भी हिंदुओं के खुदा को झूठा खुदा कह रहे हैं मिर्ज़ा
قادو صاحب. اچھا جی. آگے جلد 9 صفحہ 394 395 394 پہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جناب مقدس نبوی کے ذکر میں بادب پیش آتے ایک حدیث میں ہے کہ تم اپنے باپ کو گالی مت دو. لوگوں نے عرض کی کوئی باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تو کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ ضرور تیرے باپ کو بھی گالی دے گا. تب وہ گالی اس نے نہیں دی بلکہ تو نے دی. اسی طرح آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بودے جھوٹے خدا کی بھی اچھی طرح بغل سواری جائے. آگے لکھتا ہے کہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اب ہم یہ جو تو نے لکھا ہے، اب ہم یہ خط بطور نوٹس کہ آپ کو بھیجتے ہیں. اگر آپ ایسے ناپاک الفاظ جو آپ نے استعمال کیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ناپاک تہمت لگائی تو ہم بھی آپ کے فرضی اور جعلی خدا کی وہ خبر لیں گے، وہ بغل سنواریں گے جس سے اس کی تمام خدائی ذلت کی نجاست میں گرے گی. چیک کریں. چلو وہ نیچے نانگا قادیانی آ گیا، اس کا لباس نہیں مل رہا. سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں. نانگے قادیانی بھاگ جا، ورنہ سلمان فارسی صاحب آگے نا تو تجھے جوت پھیریں گے. اس براڈ پہ تو کہا تھا کہ تجھے جوت نہیں پھیرا جائے گا، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جوت پھیرا جائے. یہ صحیح کہ بیمار آدمی ہے، اس کی نہ خود ان کے مرضیوں کو سمجھ آتی ہے، ہمیں تو خیر اس کی کیا سمجھ آنی ہے. 3 اس نے جو ہے نا جملے یاد کیے ہمیں. ایک لباس دکھاؤ، دوسرا لوہا جو اترا ہے وہ اس کو دکھاؤ وہ کدھر ہے، تیسرا اس نے یاد کیا قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کدھر ہے، کتاب جو نازل ہے. اے لو کر لو پیو صحیح وہ جواب دیا کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اس کو نازل کیا ہے. وہ تو پہلے سے ادھر موجود ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے، اسی کو نازل کیا اللہ نے. تو یہ نانگا قادیانی نا، اس کو بندہ کیا کہے. ایسے مریض ہیں کہ کیونکہ اس کلٹ میں ہیں تو ہر ایک کی نا اپنی ہی لگن لگی ہوئی ہے، ہر ایک کی اپنی لائن ہے. اس کو نا یہ ایسے رہنے دیتے ہیں، یہ کوئی اس کی اصلاح نہیں کرتے، اس کی واہ کر کے، کیونکہ چندہ لینا ہوتا ہے تو چندے کے پیچھے اس کی واہ کر کے اس کو چڑھاتے رہتے ہیں، پمپ کرتے رہتے ہیں. وہ بولتا جاتا ہے. یہی حال اس کا. سلمان بھائی آ گئے. بھائی تیری خیر نہیں ہونا بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ سعودی محترم سلمان بھائی کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ تہاڈے جوت دا انتظار کر رہا کہ مینوں جوت پھیرے تو میں پھر جاواں۔ یہ یقین کریں کہ ان کی کھوپڑیوں میں وہ باتیں آتی ہیں جو مرزا غلام قادیانی کی کھوپڑی میں بھی نہیں آئی۔ یہ ایسے ایسے فارمولے پیش کرتے ہیں اور ایسی ایسی یہ تعویلات پیش کرتے ہیں کہ جو اس کے دماغ میں بھی نہ آئی۔ قادیانیوں کو کیا سمجھ آئے؟ مربی اپنا سر پیٹتے ہیں پرائیویٹ میں کہ یہ کیا بلائیں ہم نے ڈال دیے سوشل میڈیا پر، یعنی کہ انہی کا ہی نقصان ہے، مسلمانوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہے ان سے۔ انہوں نے کسی اور مقصد سے ان کو تیار کیا تھا، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ میں بتا رہا تھا کہ اصل میں انہوں نے چندہ لینے آنا ہوتا ہے نا، تو اس کی ایکٹیویٹی کو یہ جانتے ہوں گے مربی، تو وہ آ کے شاباش شاباش دے دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے لگا رہے پت 300 یورو کٹ، بس 300 یورو آ گیا، بس ٹھیک ہے لگا رہے، شاباش شاباش۔ تو ایسی ایسی پھر یہ طویلیں ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی جو ہے وہ دن میں 100 دفعہ ٹٹی موتر جو کرتا رہتا ہے، اس کے بھی ذہن میں واقع نہیں آتی ہوں گی۔ اصل میں مربیوں کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے سامنے بات بنتی نہیں ہے، اور رگڑا بھی بہت لگتا ہے، تو جوت پریڈ کے لیے انہیں پیش کر دیا ہے، چلو تم جا کے کھایا کرو۔ اور یہ اسی میں خوش ہے۔ دیکھیں کند زنی کا اندازہ کر لینا، وہ ان کو آگے کر دیتے ہیں، بھائی نہ تم عالم ہو، نہ تمہیں عربی پڑھنا آتی ہے دیکھ کر، تو تم کیوں آتے ہو؟ تم ان کو کہو نا کہ مربی صاحب آپ تشریف لائیں، وہ ہمیں اٹکا دیتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کا کو حوالہ پیش کریں، وہ کہتے ہیں ذرا آیت پڑھ کر سناؤ، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آپ تشریف لائیں۔ اتنا جن کے پاس دماغ نہیں ہے کہ مربی روز ان کو جوتیاں پڑھواتے ہیں، خود کنارے ہو جاتے ہیں تیلی لگا کر۔ یہ واحد جماعت ہے جو پیسہ بھی ان سے لیتی ہے، جوتے بھی ان کو پھرواتی ہے، جوت بھی ان کو ہی پھرواتی ہے، اور وہ خود سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں ان کی ذہنی حالت دیکھیں، یہ بڑے فخریہ انداز میں جا کر ان کو بتاتے ہیں 4 گھنٹے کاک رہا ہوں، دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے تجھ سے زیادہ سٹامنے کا مظاہرہ کیا، میں تو صبح سے لے کر شام تک کو 13 گھنٹے کی جوت پریڈ کروا کر آیا ہوں۔ یہ اندازہ کر لیں۔ اور اس کو بطور اپنی فتح کے یہ پیش کرتے ہیں کہ بڑا رگڑا لگا ہے آج۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وہ عمران کوفی تھا نا جب قادیانی، تو گروپوں میں آیا کرتا تھا، ڈیبیٹس کیا کرتا تھا، تو جب وہ قادیانیت سے اس نے توبہ کی نا، مسلمان ہوا نا، تو ایک دن شاہ صاحب کے گروپ میں تھا، تو مجھ سے بات ہوئی، کہنے لگا سلمان بھائی یقین کریں یہ مشاورتی گروپوں میں نا جب یہ رگڑا لگ جاتا تھا نا کسی کو ٹکا کے، تو ہم کہتے تھے آج فلاں نے تجھے بڑی جوت پریڈ کی ہے، تو پھر اس پر ہنسا کرتے تھے، جو آپس میں لگتے بھی بہت ہیں نا یہ۔ تو وہ بتاتا تھا کہ تبصرہ ہوا کرتا تھا رات کو کہ ہاں بھائی کس کی کتنی ہوئی ہے آج۔ یہ تو حالت ہے۔ عمران بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں عمران کی۔ ہاں جی ہاں جی، وہ جو شمس الدین بھائی کے چینل پر بھی آتے تھے۔ نہیں، یہ عمران کوفی تھا، پہلے قادیانی تھا پھر مسلمان ہوا، اس کی بات کر۔ اچھا کوفی والا، اچھا ہاں جی، ہاں تو وہ مسلمان جب ہوا نا تو گروپ میں آیا نا، تو اس نے خود بتایا، اس نے کہا سلمان بھائی یہ یقین کریں کہ رات کو بیٹھا کرتے تھے ہم مشاورت گروپ میں اور کہا کرتے تھے وہ مسرور آج تیری بڑی ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر یہ کہ آج تیری بڑی جوت پریڈ ہوئی ہے۔ یہ کچھ ہے، کوئی علم عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یقین کریں علم والا بندہ ہو، عقل نام کی جس میں چیز ہو، آپ بتائیں سنجیدگی سے، یعنی کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی علم اور عقل سمجھ رکھنے والا آدمی مرزا غلام قادیانی کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے،
ایک صفحے پر جو بات کی جا رہی ہے دوسرے صفحے پر اسی کی نفی کی جا رہی ہے. نفی کس طرح کی جا رہی ہے کہ اس کے کرنے والا فلاں ہے اور فلاں ہے، ساتھ گالیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو انسان کیا سوچتا نہیں ہے کہ یہ خود ہی کہہ رہا ہے اور خود ہی گالیاں دے رہا ہے، اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے. ایسا شخص جو اس میں اتنے تضادات ہوں، اس کی کیا ماننی. لیکن عجیب بے خدا باتیں ہیں. دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جس نے کوئی دعویٰ کیا اور کہا ہو کہ میرے دعوے کی یہ دو نشانیاں ہیں، ایک مجھے سر کے دورے پڑتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ وجود کے نچلے حصے والی جو ہے وہ وافر مقدار میں مجھے پیشاب آتا ہے. یعنی کو بات ہو نا کرنے والی. لیکن کیا کہا جا سکتا ہے پیارے، بدبختی ہے ان کی. چندہ دے کے تے وہ اپنا ٹکٹ بک کراندے جائیں بہشتی جانے قبرستان وچ، جی جی، اور میں بھکھے مر جاؤں آپ. یہ بھی دیکھیں اب بڑا بہترین فارمولہ ہے نا مرزے کا کہ سسٹم وہ تیار کرو. ایک شخص ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس کی جائیداد کا جو ہے نا 10% لیا جائے گا. اب پھر اس کے بیٹوں میں بٹے گی. اب اس کے بیٹے جو ہے نا جو وارث بنے نا 90% کے، انہوں نے اس جائیداد میں کچھ اضافہ کرنا ہے. کسی نے اپنا گھر بنانا ہے، کسی نے کوئی دکانیں خریدنی ہیں، کسی نے کچھ بھی کرنا ہے. جب وہ مرنے پر آئیں گے نا، وہ اپنی جائیداد کا 10% دیں گے 3. اب ان کے آگے سے 8 ہیں یا 7 ہیں. تیسری جنریشن پر وہ جو پہلا شخص تھا نا مرزے کو ماننے والا، جس نے 10% دے کر 90% اولاد کے لیے چھوڑا تھا، وہ تیسری جنریشن تک وہ 90% کی جو مالیت ہے نا وہ ساری کی ساری اس خاندان نے بٹور لی ہے. تیسری جنریشن تک، یعنی وقت جیسے ہی وہ بٹوارا ہوتا رہا اس میں اضافہ ہوتا رہا، اس میں سے 10% لے کر. اور ان کی کھوپڑیوں میں یہ بات نہیں آتی کہ یعنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. 3 ہفتے پہلے نا حکیم راشد آ گیا میرے پاس. وہی خوش میں نے ریکارڈو کہا یار یہ، میں نے کہا کہ یار یہ مرزا قادیانی کی دوبر سے 16 دن خون جاری ہوا تھا، اس کا تو بتا. تو جھوٹ بولتا ہے عثمان، جھوٹا ہے تو، جھوٹا ہے تو. میں نے کہا یار قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، حوالے میں لکھا ہوا ہے. کہیں نہیں، یہ تم لوگوں نے خود بنایا. اچھا وہ نا خود ہی الفاظ دہرا رہا ہے. کہتا ہے اگر مرزا صاحب کی دوبر سے خون جاری ہوا ہے، اگر مرزا صاحب بار بار دہرائے، ان کے نبی کی عزت دیکھ لیں ان کے نزدیک، اگر مرزا صاحب کی دوبر میں کہتا ہے خون جاری ہوا ہے، میں نہیں مانوں گا. کیوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ حوالہ تم نے بنایا. میں نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہتا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا یہ حوالہ، یہ دیکھو میں لائیو دکھا تو رہا ہوں تمہیں. کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھو یہ ہماری کتاب کا صفحہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا تمہیں ویب سائٹ سے دکھاتا ہوں. کہتا دکھاؤ. وہاں پہ اگر مرزا صاحب کی دوبر سے خون جاری ہوا لفظ نہ ہوئے تم معذرت کرو گے؟ میں کہا ٹھیک ہے میں معذرت کروں گا. میں نے لائیو کیمرے پہ alislam.org نکال کے میں نے کہا یہ تمہاری ویب سائٹ ہے نا؟ کہتا نہیں ہماری ویب سائٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو بار بار اس نے 3 بار اندازہ لگائیں ان کا. چندہ بھی دیتے ہیں، پھر یہ چھتر بھی کھاتے ہیں ہم سے، اور پھر آ کے مرزا قادیانی کو خود کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اودی بہن ہے تو اودی گل چھڈ میں نہ گل کر. کبھی یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی، ابھی پچھلے ہفتے ان کا جو لاہور جمبا والا تھا وہ کہتا ہے مرزا قادیانی چاچا لگتا ہے کہ نبی دی حدیث نو بدل دے. اور اندازہ کریں، ایک تو مرزا غلام قادیانی نے اپنی وہ تحریرات میں جو کچھ لکھا ہے کسر اس کے بیٹے نے بھی کوئی نہیں چھوڑی. یعنی کہ ایسے ایسے سنگین حوالے اور واقعات، اور ان پر کیا کیا کہ پہلے تصدیق کرائی یعنی گواہوں سے کہ واقعتاً یہ بات ہوئی ہے. تو پھر لکھتا ہے کہ میں یہ جو روایت لکھ رہا ہوں فلاں فلاں کی تصدیق سے لکھ رہا ہوں، تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے کسی کو کہ ابا جی کے یہ کرتوت تھے. اندازہ کرنے عجیب یہ بیٹا لکھ رہا ہے کہ اس کے والد کو ٹٹولا جا رہا ہے غیر مناسب انداز میں. اچھا دوران متھا ٹیک
یہ دن میں 96 بار ٹٹولا جا رہا ہے ہر روز روزانہ، اور یہ سارے پیچھے موجود ہیں، سفارا ہیں، اور ان کے سامنے ٹٹولا جا رہا ہے، بیٹا لکھ رہا ہے۔ کیا بکواس ہے، کیا بےہودگی ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے ٹٹولا جا رہا تھا جو غیر مناسب جگہ بھی تھی اور غیر مناسب انداز میں، اور حصول برکت کے لیے ٹٹولا جا رہا تھا، یعنی جہاں سے غلاظت نکلتی ہے وہ اس کو برکت سے جو ہے تعبیر کر کے یہ حصول برکت کے لیے ٹٹول رہا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی کوئی قوم ہوگی جو کہ وہاں سے نکلنے والی چیز کو جو ہے وہ برکت سے تعبیر کرے؟ کوئی بندے کے پتر والی ایک بھی ہو نا بات، تو بندہ کر کو سنجیدہ بات کرے۔ ان کا ٹٹولنا بنتا ہے جس کی نبوت کی نشانی وہیں سے جو شروع ہوئی ہو، تو ان کا تو ٹٹولنا بنتا ہے نا، وہ بھی 96 بار۔ دن میں 96 سجدے ہوتے ہیں نا، ہر رکعت میں 2 بار۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی ٹٹولنے والا ملا؟ کوئی نہیں، ایک بندہ مجھے بھی ملا ہے۔ اچھا آپ وہ جاری رکھیے گا، پھر اندازہ کر لیں۔ پھر مرزا بشیر نے لکھا کہ شاید یہ بات رہ نہ جائے، لکھتا ہے حوالے میں کہ عید والے دن بھی وہ ٹٹولنے آ جاتا تھا۔ اس والے دن کیا؟ عیدین پر بھی ٹٹولتا تھا کر، اندازہ کر لیں بھائی اس کا اب تو نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو ہے روزانہ یہ ٹٹولتا تھا، تو پھر عیدین کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن نہیں، اس نے کہا یہ رہ نہ جائے۔ اندازہ کر لیں۔ سنے ایک نیا بندہ ملا ٹٹولنے والا۔ جی جی اچھا جی، یہ ہے کہاں گیا والا؟ مٹھیاں مٹھیاں مٹھیاں۔ ایک منٹ ذرا میں نکالتا ہوں والا، ادھر نظر نہیں آ رہا۔ یہ کسی بھائی نے نیچے لکھا عید پر 100 بار ہو گیا جی، بالکل سینچری پوری ہوگی جی عید پر، عیدی سمیت۔ دیکھیں کیسی باریک بات ہے، عید والے دن جو ہے سینچری پوری۔ سینچری یہ عیدی لینے جایا کرتے تھے عید کا، کہ 100 پورا کر لیں۔ ہمت تھی بھائی ٹٹولنے والے کی، یہ اس کا سٹیمنا ماننا پڑتا ہے۔ وہ حوالہ ہی سے یہاں پہ نہیں ہے۔ ڈیٹا وہ پرانا ڈیٹا اڑ گیا ہے، پتہ نہیں کیا۔ یہ کوئی نہیں، بتا دیں، اعتراض انہوں نے کیا تھا والا، پھر ہم جو ہے نکال لیں گے۔ جی کوئی منو دسو پہلا یہ مرزائی کہ کوئی دنیا دے وچ کیڑا نبی ایسا ہے جس اپنی کتاب لکھی ہے؟ یہ پہلا انہوں کا مرزا ہی آیا ہوا، مرزا ٹٹی، جس کوئی پتہ نہیں کتنی کتاباں لکھیاں۔ جی چلو لکھیاں بھی
چلو اس سے دی کتاباں مرزے دی کتاباں جو مرزے کی سچا ثابت کر کے دس دے ہوں. جی بالکل خوبصورت بات کی آپ نے بھائی صاحب. دیکھیں یہ مرزا غلام قادیانی نے جو لکھا ہے انہی تحریرات سے تو یہ بھاگتے ہیں. کبھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیسے آئیں گے، نزول مسیح کے متعلق، حیات و وفات مسیح، بھائی ان سارے موضوعات سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. بھاگتے کیوں اس طرف کہ مرزا غلام قادیانی کو نہ کھولا جائے. آپ ان کے کسی بھی گروپ میں جا کر کہیں میں مرزا صاحب کی سیرت اور کردار پر بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی چیخیں سننے والی ہوتی ہیں. بالکل. آگے سے ایسی پھر جو ہے یہ گالیاں دیں گے، یعنی کہ پوری طرح مرزا غلام قادیانی جو تربیت کر گیا ان کی گالیوں کی، اس کا مظاہرہ کریں گے. جھوٹا مدعی نبوت جو ہے نا، وہ اپنے ماننے والوں میں بے غیرتی، بے حیائی، بد اخلاقی، بد کرداری، بد زبانی پھیلاتا ہے. تو یہ ملا ہوا ہے ان کو ان سے اس سے. یہ کیا بتائیں ان کو. بس آپ دیکھیں جی کوئی گناہگار سے گناہگار بھی کتنا گناہگار مسلمان ہو، جب اس کو کوئی حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ ادب سے ایک دم، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، ادب سے وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ کبھی نہیں بولے گا کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. ادب سے سنے گا وہ. ہاں جی، عمل کرے یا نہ کرے یہ اس کا اپنا عمل ہے. ہاں جی جی. اور مرزے کی کتاب کھول پہلے کہانی کھول جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی تھی کنجر سے. جی یہی خطرہ پڑ جاتا ہے ان کو. پتہ نہیں مرزے نے آپ کون سا جو ہے وہ کون سی بونگی انہوں نے پکڑی ہے اس کی. آپ دیکھیں انگریز کو خط لکھ رہا ہے، انگریز کو خط لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ محسن حکومت ہے تمہاری، یعنی ان کی چاپلوسی کر رہا ہے، اور اس سے جہاد کیسا. اور یہ یعنی کہ جو مسلمان جو تھے نا، انگریز حکومت جو تھی نا ایسٹ انڈیا کمپنی کی، ان کے خلاف جنہوں نے اقدام کیے آزادی کے لیے، تو وہاں پر لکھ رہا ہے کہ ان کو محسن کہہ رہا ہے انگریز کو، اور لکھتا ہے کہ محسن کا جو ہے محسن کہہ رہا ہے حرامی شخص انگریز کو، اور لکھتا ہے کہ محسن کا جو ہے محسن کہہ رہا ہے حرامی شخص انگریز کو، اور لکھتا ہے کہ محسن کا جو ہے محسن کہہ رہا ہے حرامی شخص انگریز کو، اور لکھتا ہے کہ محسن کا جو ہے محسن کہہ رہا ہے حرامی شخص انگریز کو. آواز بہت بار واپس آ رہی ہے. اچھا، تو اب محسن کی خیر خواہی پر میں نے ان سے سوال کیا. میں نے کہا دیکھو، محسن کی بحث میں نہیں پڑھتے کہ انگریز محسن تھا یا نہیں تھا. غاصبانہ قبضہ کرنے والے محسن تو نہیں ہوا کرتے، لیکن اس بحث میں نہیں پڑھتے. مجھے صرف اتنا سمجھا دو کہ محسن کی کوئی خیر خواہی نہ کرے، اس کی ماں پر زنا کا بہتان لگانے کا جواز کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس کو کیوں حرامی، اس کی ماں کو کیوں گالی دے رہے ہو؟ اخلاق دیکھیں، بد زبانی دیکھیں، کہ گالیاں جو ہے اس طرح کی لوگوں کی ماں بہنوں میں دینا، اور دعوے دیکھیں. اور مرزا کی اپنی کتاب میں جی 389 ہے کتنی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. جی بالکل، اور تحقیق جاری ہے، مزید نکلیں گی. یعنی کہ یہ تو ہیں جن تک پہنچ کر لوگوں نے کہا بس بہت ہیں یار، یہی بہت ہیں، کیا اور جو ہے درج کریں. ڈھیر لگے ہوئے ہیں ایسی یعنی گالیوں کی طرف دماغ بہت چلتا تھا مرزا غلام قادیانی کا، اس طرف بہت زیادہ دماغ چلتا تھا. ٹٹی یہ بھری تھی اس کنجرے کی. بلی ماری کہتا ہے بلی ماری جا رہی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ موت اور زندگی کی جو ہے نا، یہ مجھے عطا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا اس نے دعویٰ کیا ہے مرزا غلام قادیانی نے. اور حالت یہ تھی کہ یہ لاش نے پٹخائی نا شیطانی وہی خواب میں، تو ادھر بلی جو ہے اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو دھوبی کے کپڑے کی طرح رگڑ رہا ہے زمین پر، اس کا منہ پکڑ کر، وہ مر نہیں رہی. وہ دعویٰ ہے کہ موت پر اور جو ہے زندگی پر مجھے اختیار دے دیا گیا ہے. ماری بلی نہیں جا رہی، وہ بھی جو ہے خواب میں ہے. کچھ
اور اس کو بھی بطور الہام کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جی خواب دیکھی تھی، بلی کا منہ رگڑ رہا ہوں، پکڑ مر نہیں رہی تو اس کو منہ کو جو ہے وہ رگڑا لگا رہا ہے جیسے دھوبی کپڑے کو رگڑا لگاتا ہے پتھر پر۔ بندے کے پتر والی کوئی ایک بھی ہو نا بات، وہ بندہ جو ہے کہے کہ یار یہ جو ہے چلیں کوئی مریض آدمی تھا تو یہ کچھ بوگیاں مار گیا نا، کوئی ایک بھی کچھ ایسی نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں آپ بھائی صاحب اس بات پر میری بات پر جو ہے آپ وضاحت فرمائیں، نام کس لیے دیا جاتا ہے کسی کو؟ کسی بھی شخص کو نام کس لیے دیا جاتا ہے؟ پہچان کے لیے دیا جاتا ہے، آپ اس سے تائید کریں گے؟ بالکل نام کسی بھی چیز کو دیا جاتا ہے تو پہچان کے لیے دیا جاتا ہے نا۔ جانتے ہیں۔ اچھا، اب تم قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں تمام ذخیرہ جو ہے احادیث کا، اور ائمہ مجددین محدثین مجتہدین کی تمام کتب جو ہیں ان میں نام ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، بالکل یہی بات ہے۔ پہچان کے لیے دیا گیا۔ اسلام جو ہے نا، اسلام جو ہے کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف لاتا ہے انسان کو۔ تمام کا جو کنفیوژن تھی نا سابقہ امتوں میں، یعنی کہ عقائد کی خرابی ہوگی، کنفیوژن ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس کو کلیئرٹی کی طرف اسلام لایا ہے۔ یعنی کہ ان کے تمام جو ایسے عقائد تھے کہ الجھے ہوئی جو عقائد ان کے تھے، ان کو اسلام جو ہے اس نے ان کی ساری الجھنیں ختم کی اور وہ تمام تر غلط عقائد ختم کر دیے اور ان کو کلیئرٹی روشنی کی طرف لایا۔ یہ اور ان کے ہاں یہ ہے کہ جو ایک صاف بات ہے سمجھنے والی، عیسیٰ ابن مریم ان کا نام بتایا گیا اور ان کے متعلق نشانیاں بتائیں گی، اس کو نہیں ماننا اور ماننی کس کی الجھی ہوئی بات ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اس شخص کی ماننی ہے 1300 سال بعد کہ جس کو دائیں اور بائیں جوتی میں فرق نہیں تھا پتہ لگتا، اس کی ماننی۔ اندازہ کر لیں، بیٹا لکھتا ہے نشان لگائے ہوئے تھے پھر بھی الٹی پہن لیتا تھا۔ کھوتی ہے پتر۔ کوئی حد ہوتی ہے نا ظلم کی بھی، انتہا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے خلاف انحراف کر کے پھر پوری امت مسلمہ کو کفر کے فتوے دینا اور پھر کفر کے فتووں کے بعد گالیاں دینا گالیاں جی ہاں کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا وہ حرام زادہ ہے، ہاں۔ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔ یعنی اندازہ کر لیں۔ اور پھر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے سیدھی طرح بات کیوں نہ ہو۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں ہم پیش کریں، سیدھی بات اس میں لکھی کون سی ہے؟ اچھا انہوں دی شکلاں دیکھو نا جی، خدا دی قسم سامنے پتہ لگتا ہے قادیانی اور لانتاں پئی ہیں نہ پر لکھ لکھ۔ عیاری منہ سے ٹپک رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے ٹپک رہی ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہیں، چالاکی اور عیاری شروع ہو جاتی ہے۔ گفتگو جب بھی کریں نا لے معاشرے میں چھپے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے مولویوں کو کوسیں گے۔ ہاں سب تو پہلا مولوی نے ٹارگٹ ہو گیا۔ جی مولویوں نے اے کر دیتا، مولویوں نے او کر دیتا، جی فلاں مولوی نے جی اے کر دیتا ہے۔ اچھا، فوراً جو ہے مسلمانوں کو جو ہے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مولویوں کے خلاف اس لیے کرتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا اہل علم جو ہیں، جی مرزا غلام قادیانی نے جو فراڈ کیے نا قرآن کریم اور احادیث صحیحہ پر جھوٹ بولے، اس کو سب سے پہلے پکڑیں گے کون؟ اہل علم، جنہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، احادیث صحیحہ کا علم حاصل کیا ہے، وہ علماء ہی پکڑیں گے نا پہلے۔ میرے جیسا بندہ تو شاید وہ کسی عالم کی سن کر تو پھر آگے اس کو سمجھ آئے گی، لیکن علماء تو یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ جی ہاں۔ اسی لیے ان کی کوشش ہے، پورا 100 سال سے تحریک ہے کہ گاؤں گاؤں محلے محلے میں لوگوں کو علماء سے متنفر کرو۔ اب پہلے کوئی پاگل ہے مسلمان جڑا علماء میں نفر ہوتی۔ ہاں، ہر جگہ جو ہے مولوی نے یہ کر دیا۔ اچھا، کوئی شخص جو ہے کوئی جو ہے وہ کسی نے کوئی جرم کر دیا دنیا کے کسی حصے میں، اس کو مولوی بنا دیں گے، ہاں مولوی نے کر دیا جی۔ وہ مولوی کہاں سے تھا وہ؟
اور یعنی کہ اور ہمارے لوگ جو ہے نا، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ یہ فتنہ جب مسلمانوں میں ڈالتے ہیں نا، چھپ کر ڈالتے ہیں نا، تو ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. علماء کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے اس کو پکڑ لیں، اس کو کہیں اچھا جناب آئیں ذرا، ہم آپ کو اپنے مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، آپ ان کو ذرا سمجھائیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، لے جائیں مدرسے، پھر دیکھیں. یہ پاکستان ایک مجھے یاد نہیں کہڑا گراں سی، اتنے ایک قادیانی قتل ہو گیا. انہاں جناب علی ضرورلہ دے دوائی پا چھوڑا سارے پاسے پیٹوں جی مسلمانہ تک جی مار چھوڑیا، ظلم کیتا جی کیتا. بعد پتہ لگا کہ وہ مارنے والا بھی قادیانی سی. جی جی، ان کے ہاں یہ ہے، ان کو ٹھڈا لگ جائے نا فٹ پاتھ پر، جی ہاں، تو یہ کہیں گے یہ اینٹ اونچی جو ہے مولوی نے لگوائی تھی. مولوی نے لگوائی سی. ان کی سائیکل کا ٹائر پنچر ہو جائے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے، کہیں گے مولوی نے کیل پھینکا تھا سڑک پر، مولوی کسی یار مسلمانوں نے ہمارا ٹائر پنچر کیا ہے. ہر بات میں جو ہے نا یہ بہتان، جھوٹ. گل گل جی جھوٹ بولتا جی، گل گل جھوٹ بولتا. مرزا غلام قادیانی نے لکھا کہ اس کا جو ساختہ ہے اس نے اس کو نام دیے. مرزا غلام قادیانی آپ نے نام بیان کیا، اب نام بیان کرا گورنر جنرل. اخبار میں پڑھ لیا نا کہ انڈیا میں گورنر جنرل انگریز نے جو ہے کا ایک گورنر جنرل ہے. بخیل ایسا تھا کہ کسی اور کی کوئی تعریفی کلمات کسی اور کے لیے ہونا تو برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ بخیل شخص کی نشانی ہوتی ہے، وہ کسی اور کی کوئی تعریف برداشت نہیں کر سکتا. ٹھوک دیا جی مجھے وہی ہو گیا جی، یہ میرا نام ہے. جے سنگھ بہادر سکھوں کا کوئی لیڈر تھا تاریخی، جیسے ہوتے ہیں نا تاریخی کوئی پہلوان اور لیڈر، ان کا ایک جے سنگھ بہادر تھا ان کی تاریخ میں. کہیں سے پڑھ لیا نا اخبار میں، پٹخا دیے، دوسرے دن مجھے وہی ہو گیا جی، میرا نام جے سنگھ بہادر ہے. اندازہ کر لیں، ایسا گھٹیا کردار کا مالک شخص، ایسی گھٹیا حرکتوں کا مالک شخص. اور غیر محرم عورتوں کے متعلق خود لکھتا ہے فقہ احمدیہ میں کہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا چھونا جو ہے یہ جائز نہیں ہے اس کا چھونا. اور اپنے مریدوں کی بیویوں سے جو ہے وہ اپنا وجود جو ہے روز مالش کروا رہا ہے، اور اپنا ہی بیٹا لکھ رہا ہے. ننگیاں سامنے نہا رہی ہیں. ہاں ہاں، اب وہ دیکھیں نا ٹیسٹ ہو رہا ہے قادیان. اب یہ دیکھیں امتحان کیسے ہو رہے ہیں. ایک تو نہا رہی تھی نا، تو باہر سے دیکھا بھی جا رہا تھا کہ نہا رہی ہے یا نہیں. ہاں، اب اس کی میں نے تشریح بیان کی تھی، میں نے کہا دیکھیں یہ قادیان میں ٹیسٹ ہے. یہ بیٹھا اندر، وہ ننگی جو ہے جا رہی ہے نہانے کے لیے، اب وہ نہا رہی ہے اور باہر سے دیکھا جا رہا ہے کہ کانی آنکھ سے دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا. جو باہر سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نہا رہی ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. اندازہ کر لیں. اور یہ گاؤں کی بات ہے، یہ کوئی شہر نہیں ہے کہ کوئی کوٹھی ہے بہت بڑی اور اس کوٹھی میں جو ہے وہ کوئی 20 کمرے ہیں اور کچھ 6-7 جو ہیں وہ واش رومیں ہیں. نہ نہ نہ، یہ قادیان کے وہ چھوٹے سے 2-3 کمرے ہوتے تھے نیچے، اور ایک اوپر چبارے پر بیت الخلا ہوتا تھا. ہاں، یہ ان دنوں کی بات ہے. اور بیت الخلا کو صاف کرا کے تو خلوت گاہ بنائی جا رہی ہے. یہ بڑے مزے کی بات ہے. خلوت گاہ میں لیٹا ہوا ہے. عبادت کے بعد نا جو ان کی عبادت ہوتی تھی، یہ تہ خانے میں آگے جا کر نا تو خلوت گاہ بنوائی تھی. یعنی کہ تو ان کے گھر سے تھوڑی دور تھی، ساتھ ہی تھی لیکن چلیں 10 میٹر 20 میٹر مکانوں سے ہٹ کر. اچھا، وہاں پر کیا کر رہا ہے، باقی سب جا رہے ہیں تو ایک کو روک لیا کہ تو نے میری مالش کرنی ہے. دوپہر کا وقت ہے،
اب وہ خلوت گاہ میں مالش کر رہا ہے، حوالے میں لکھا ہے کہ اس کو کمر پر جو ہے نا کوئی لال رنگ کی کوئی چیز ملتی ہے، تو وہ جب مرزے کو کہتا ہے کہ یہ کیا، تو مرزا اس کو کہتا ہے کہ یہ لال آم کا رس ہے۔ اب آپ بھی پاکستان میں رہے، میں بھی پاکستان میں رہا، میں نے باقاعدہ انڈیا میں رابطہ کیا، تحقیق کی کہ کوئی ایک بھی نسل کا کوئی درخت ہے آم کا کہ جس کا رس لال ہو۔ پورے گرداسپور میں کوئی ایسا آم، کیا پورے پنجاب میں کوئی ایسا آم نہیں کہ جس کا رس لال ہو۔ اچھا، میکسیکو تک تو میں نے پوچھ لیا ہے، کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ یہ روشنائی ہے، استغفر اللہ، کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہے وہ قلم میں سے کچھ لکھا اور پھر اس کو جھٹکا دیا اور اس کی سیاہی یہاں گری، بعد میں یہ تعویل پیش کی، استغفر اللہ، توبہ۔ اس تعویل میں نہیں جاتے۔ پہلی بات پر آتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے پہلے کیوں نہ کہا کہ یہ قلم کی سیاہی ہے، جبکہ کہہ رہا تھا اس کو وہی ہو رہی تھی؟ پہلے کیوں آم کا رس بوکھلاٹ میں کہا آم کا رس ہے؟ بہانہ کیوں بنایا پہلے؟ اس پر باقاعدہ میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ بہانہ اس لیے بنایا تھا کہ چوری پکڑی گئی۔ مرید نے سوچا حضور جی سوئے ہوئے ہیں، تھے تو سارے وارداتیے نا، اس نے کو اپنا کام شروع کیا، تو ادھر جو ہے کوئی تکلیف ہوگی، کوئی ناخن وغیرہ لگ گیا تو بصیر بھی تھی، تو کوئی کھڑکھڑ ہوئی تو وہ اٹھ گیا ہے، اس کو کیا پتا کہ مکر کر رہا تھا، سویا کوئی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تو اس نے کہا ہو حضور یہ لال آم لال رنگ کی کوئی چیز ہے، تو اس کو کہنے لگا کہ یہ لال آم کا رس ہے بوکھلاٹ میں، کہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں جاگ گیا ہوں، تو میں تو مکر کر رہا تھا، تو یہ تو بڑا گڑبڑ کام ہو گیا، تو بہانہ کر لو۔ اب اس پر میرا سوال ان سے تھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لال آم کا جلاب لیا گیا تھا، رس تو ظاہر ایسی صورت میں وہاں سے نکلے گا نا، یہ گٹلی سمیت لیا گیا تھا، یہ کسی اور انداز میں جو ہے وہ آم کی سلائسیں گھسیڑی گئی تھی؟ اب یہی پوچھنا پڑے گا، وہ بندے کے پتر والے، میں عرض کر رہا ہوں نا، کوئی ایک کام بھی نہیں تھا نا بھائی، آم کھانے کے لیے ہوتا ہے یا وہاں گھسیڑنے کے لیے ہوتا ہے؟ بندے کی طرح منہ سے نہیں کھا سکتا تھا آم کو؟ گشتیاں بنا کے پترے تو بس صفاتی دیکھو مرزا جسے نہیں، یہ جو میرے خون کے چھینٹے وہ کہہ رہے تھے، خون کے چھینٹے، تو اس سے اور لال رس ہے، انہوں نے کوئی بات ہاں جی، بنانے کے وہ نکلا خون ہی تھا۔ ہاں جی، ہاں، نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، آم ہی صحیح، لال آم ہی صحیح، اس کو ڈالا کیسے ہے؟ گٹلی سمیت ڈالنا پڑا ہوگا، آپ آم کی سلائس کاٹے وہ تو نہیں جائے گی، گٹلی سمیت ڈالنا پڑے گا۔ اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے توہین کرتا ہے، توہین کس بات کی ہے بھائی؟ لکھا خود ہے تم نے، تو میں تو پوچھ رہا ہوں، مجھ سے پوچھا تھا ڈاکٹر یحییٰ نے، اس نے کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے یہ پوچھ کر، بار بار تو یہ کیوں سوال کرتا ہے ہم سے، بکواس کرتا ہے؟ میں نے کہا میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، نہ میں نے اعتراض کرنا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو کہتا کیوں ہے؟ میں نے کہا تم مانو تو میں نے تم سے کروانا ہے یہ کام، تم کر کے دکھاؤ، مرزا غلام قادیانی کے نقش قدم پر چلو، پتر سدھے ہو، ذرا آم لے کر آئیں تمہارے لیے۔ کہا یہ بڑی بیہودہ بات ہے۔ میں نے کہا یہ تو سمجھا رہے ہیں تمہیں کہ انتہائی غلاظت اور بیہودگی ہے، یہ جو سیرت ہے، یہی تو تمہیں بتا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو نہیں یہ بڑی اچھی سیرت ہے، یہ بڑے اچھے کام ہے، تو پتر ذرا کر کے دکھاؤ نا، چلو سدھے ہو، ہم ڈال دیں گے، تم ذرا ہمت تو رکھو۔ یحییٰ کا دل تو کرتا ہی ہونا۔ نہیں، چیخیں مارتے ہیں، دل کہاں کرتا ہے جناب، چیخیں مارتے ہیں، وہ دور بھاگتے ہیں۔ وہ میں نے جتنا عرصہ سیرت پر بات کیا، مرزا غلام قادیانی کی سیرت پر تقریباً میں نے 6 سال بات کیا ان سے، میں نے کوئی اور موضوع نہیں چھیڑا۔
حیات واطع مسیح نے جی تعلق ہی نہیں ہے وہاں، وہ لیول ہی ہو رہا ہے نا، وہ اس پر یعنی کہ اس کسوٹی پر لے جایا نہیں جا سکتا نا، پہلے سیرت پر آئیں۔ اچھا، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ بڑی غلط بات ہے، بڑی اخلیص کام ہے نا، میں نے کہا یہ ثابت ہو گیا نا، چلو پتر لین لگو، کر کے دکھاؤ، بس اتنی بات ہے۔ پتہ چلے مرزا کے نقش قدم پر چلتے، ذرا پتر کو چل کے دکھاؤ نا، ذرا دنیا بھی تو یہ چول تماشا دیکھے نا، یعنی کہ قمیض کا بٹن کوٹ کے کاج میں ہو، کوٹ کا قمیض کے کاج میں ہو، اور چودھری صاحب جا رہے ہوں جناب دفتر، پٹھی سیدھی جوتی پہنی ہو، تیل سر پر کم ہو اور کوٹ پر جو ہے زیادہ لگا ہو، اسے کوٹ دے بوجھ جو گڑ پہ اسے جو بٹواڑی ہاں ڈیلے، ہاں ہاں۔ نہ ہی پتہ گڑ نال کیتا بٹواڑی، نہ ہی پتہ وٹے نال کیتی۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑی ایڈوانس بات ہے مرزا صاحب نے جو کی۔ دیکھیں اس وقت چائنیز جو ہے نا کھانا، چائنیز سویٹ اینڈ ساور، یعنی کہ کڑوا اور میٹھا، سویٹ اینڈ ساور، ٹھیک ہے جی، کھٹا میٹھا کڑوا۔ اچھا یہ چائنیز کرتے ہیں، اس کو متعارف مرزا صاحب نے کرایا ہے اوہ 100 سال پہلے، ایک طرف گڑ دوسری طرف اور اچھا پھینٹی نہیں لائی اس کی۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں ان کو حسائس بیان کیا کرو، یہ حسائس نہیں بیان کرتے مرزا صاحب کے۔ کوئی یہ کام ہو نا، مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ چوری کر کے گاؤں کے سب سے بڑے بدفعل لڑکے کے ساتھ بھاگ گیا۔ یہ کہتے تھے، ایک نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ عمر کیا تھی اس وقت مرزا صاحب کی، بڑی چھوٹی عمر کے تھے۔ میں نے کہا ذرا آؤ، ذرا سیرت المادی سے میں تمہیں دکھاؤں کہ مرزا 25 سال کا تھا۔ آؤ، اچھا اس پر بات ہے، تم بڑے بولے سے تھے۔ میں نے کہا بولا سا تھا تو وہ ایک باری لے لیتا نا سارے، کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ تھوڑے تھوڑے لیتا رہا ہے نا، یہ کون سا بولا ہے کہ روز 10 رہا تھا؟ اچھا اسی لیے مرزا سیرت المہدی سے جان چڑھاتے۔ ہاں، میں نے کہا بولے تھے، بولا تھا تو وہ ایک بار ہی لے لیتا، اس کو کیا ضرورت تھی اس کو ساتھ رکھنے کی؟ تو نہیں وہ تھوڑے تھوڑے لے رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر بولے تو نہیں تھے نا، تھوڑے تھوڑے لے رہا تھا۔ میں بروڑی گیا بنوا دین پائی جی ہے تسی بولا جٹ جی ہے اے دو بندے جڑے مرزا دی فوٹو لائی رہے جی وڈی، اس بندے دے بارے کیا لعنت پاسو؟ میں جی میرا لعنت پانے دا طریقہ ہو رہا ہے، کیڑا طریقہ؟ میں وہ یہ کہ میں سارے تو پہلا لعنت مرزے دی ماؤ کی سیٹی پر پانا جس گشتی جمیا اس کی، اس کے بعد مرزے پر۔ اچھا اس کی ماں پر بھی دیکھیں نا، یہ اس دن میں بات کر رہا تھے میں سے ایک بندے کے ساتھ، میں نے کہا دیکھو، اس نے کہا کہ وہ جو قرآن کریم کے پر یہ جھوٹ بولتے ہیں، تعریف معنوی کرتے ہیں، اور وہ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ سریا ستارے والی سورہ جمعہ کی آیات پر۔ اچھا تو میں نے کہا دیکھو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، مرزا صاحب جو ہے وہ فارسی نسل تھے۔ اچھا میں نے کہا دیکھو سوچ لو، یہ تمہیں وارا نہیں کھاتا؟ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھو مرزا غلام قادیانی کی ماں کا ساری زندگی مغل برلاس کے ساتھ نکاح رہا، جب تک وہ مغل برلاس مرا۔ مرزا جوان تھا جب مغل برلاس مرا۔ مرزا غلام قادیانی کے باقی سارے جو بہن بھائی تھے وہ سارے جو ہیں سارے کے سارے مغل برلاس تھے، سوائے اس کے یہ فارسی تھا۔ تم مجھے بتا دو، تم مرزا غلام قادیانی کی والدہ کے متعلق ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو؟ تم تفصیل بتا دو کہ باقی سارے مغل برلاس تھے، یہ مغل برلاس کے ساتھ نکاح کے باوجود یہ فارسی پیدا ہوا۔ تم مجھے سمجھا دو اس کی ماں کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر گالیاں۔ میں نے کہا گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ خود کہہ رہے ہو نا۔ پھر کہنے لگا اب یہاں پر ان کی تعویل دیکھیں، وہاں جو ہے اسے ان کے خاندان نے وہاں ٹھہرا اور وہاں سے ان کے آباء و اجداد
کچھ وہاں ٹھہرے فارس میں. میں نے کہا یہ اصول ہے، سوچ لو. یعنی کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں جو اس نے بیان کیا. تو اس نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا تم اس وقت کہاں ہو؟ اس اپنے شہر کا اس نے نام بتایا، یورپ کا. میں نے کہا پھر تمہارا ابا تو بدل گیا نا تمہارا، کیونکہ نسل بدل جاتی ہے جب شہر بدلتا ہے تمہارے ہاں. بھائی مغل برلاس تھے، فارس میں بھی رہ کر مغل برلاس ہی رہے ہیں نا. تم کہتے ہو فارسی ہو گئے ہیں. تو تم اب جرمنی میں جہاں ہو تو تمہاری بھی بدل گیا ہے، تمہارا شہروں کے ساتھ ابا بدل جاتا ہے. خدا بکواس، یقین کریں ایک سے لے کر ایک بڑا بکواس. جھوٹ بولا پھر بار بار بولا. ان کنجراں دی گستاخیاں تکو. جس کمرے مرزا رہندا سی اس کمرے چ انہاں بڑھایا کہ 2 نفر جڑا ویپر سی اس کمرے چ تے او جناب علی غار راج استغفر الیاذ باللہ نفل کوئی کفر باشد وہ اس افضل ہے. اور لعنت تساں کنجراں بے غیرتاں پر لعنت بندے پر لعنت تساں دی قادیانی تے پر تساں دی سوچ پر. ہوں میں بیان میں اور بہت ساری گلاں نا ایک ایکس قادیانی بھائیاں سن تو باستفاد نام لینا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں ایسے بہت بڑے بکواس. اب دیکھیں بیت الخلاء جو ہے نا، بیت الخلاء جی ہم جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں نا تو ہم پناہ مانگتے ہیں، جی اب یہ گل ہے ہم دعا پڑھ کر جاتے ہیں. بالکل. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا یہ دعا پڑھتے ہیں ہم، یعنی کہ خبیث چیزوں سے جو ہے ہم جو ہے پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ گل ہے. یہ اس کی جو خلوت گاہ تھی وہ تو بیت الخلاء تھا. یہ وہاں جا کر نفل پڑھتے. یہ نفر پڑے کچھ چیزیں پوچھتا ہے. ایسا کر لیں. عجیب بےہودگی ہے. بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں تو یعنی کہ انسان جاتا ہے بیت الخلاء میں، وہ اپنی رفع حاجت سے فارغ ہو کر اپنی صفائی کر کے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ادھر جا کر تو سوچتے ہوں گے حضور جی یہاں 16.5 گھنٹے گزارا کرتے تھے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے. میں دن میں 100 بار جو ہے نا تقریباً آپ 10 منٹ کا حساب لگا لیں تو تقریباً 16.5 گھنٹے بنتے ہیں. بالکل. ریاضی میں میرا دماغ بڑا چلتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح یہ اس کو مانتے ہیں. یہ یقین کریں یہ انگریزوں کو پیش کریں نا یہاں یورپ میں تو یہ ہنس ہنس کر دو رہے ہوں. دیکھو جی گل یہ ہے کہ جس تک لیکن گل یہ ہے کہ جیڑا اے سب جتنے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ ہے جی جی اور رب دی ذات اپنے محبوب دے گستاخاں کی عقل نہیں دینا، جی راہ داد نہیں دینا. اور ان کی ذلت کا انتظام اللہ و تعالیٰ شریف فرما دیتا ہے دنیا میں بالکل. تاکہ وہ لوگ ان سے بچیں، عبرت حاصل کریں. جی ہاں. اور اسی لیے دیکھیں کہ اپنے ہی بیٹے نے محفوظ کیے سارے کرتوت، اپنے ہی ماننے والوں نے سارے خبیث کرتوت محفوظ کیے، اپنے ہی ہاتھوں سے پرنٹ کیے اور اپنے ہی ہاتھوں سے ساری دنیا میں پھیلائے کہ یہ دیکھو یہ کچھ تھا. بالکل. عبرت کی بات ہے. دیکھیں ابھی علیہ السلام کی بات دوسرے بھائی کر رہے تھے، ان کے خلیفہ نے جو ہے ویب سائٹ بنائی، اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے، کہ قادیانی جو ہے نا، قادیانی مربی بھی ایسا کوئی نہیں ہے جس نے مرزا غلام قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہوں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں مربی. اور عام قادیانی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ پڑھتا ہے. بالکل. نہ اچھا پڑھن دیندے نے. اور نہ یہ بیچتے ہیں ان کو، یہ کتابیں بیچتے ہی اسی کو ہیں جو ان کا پکا مربی ان کے ہاتھ میں ہو اور قابو میں ہو، مالی طور پر معاشی طور پر ان کے قبضے میں ہو، اس کو یہ پھر کتابیں بیچتے ہیں. ہر قادیانی بھی کتابیں نہیں خرید سکتا مرزا غلام قادیانی کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب یہ جو ان کے مربی ہیں
یہ کتابیں خریدتے تھے، یہ پڑھتے تھے جو پکے ان کے اپنے بندے تھے یا ان کے قابو میں تھے، بلیک میلنگ جن کو یہ کر سکتے تھے۔ ان کے خلیفے نے کیا کیا، اس نے پی ڈی ایف اٹھا کر تو ساری انٹرنیٹ پر چڑھا دی، ساری دنیا تماشا دیکھے۔ ہیلو، ہم نے تو پہلے سال میں ہی جو ہے نا، جب میدان میں آئے نا، تو ہم نے تو تمام تر اخبارات اور کتابیں ڈاؤن لوڈ کی، دوسرا کام ہی کوئی نہیں کیا کہ انہوں نے اتار نہ دیں کل، ساری پہلے ڈاؤن لوڈ کرو۔ ہارڈ ڈرائیوز ہم نے بھر لی ساری، ان کی، بشیر الدین کی، اس مرزا غلام قادیانی کے خلیفوں کی، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑی ہم نے۔ جو جو انہوں نے چڑھائی ہم نے سب ڈاؤن لوڈ کر لی۔ بھائی پڑھ لیں گے بعد میں، پہلے ان کو محفوظ تو کرو، یہ نہ ہو کل یہ ویب سائٹ ہی اڑا دیں اپنی۔ جی ہاں اب ہر بندہ ان کو پکڑتا ہے، بالکل، اور بہت پکڑتا سارے اسی لیے کہ کتابیں موجود ہیں۔ ہزاراں بندے جناب ڈاؤن لوڈ کی ہے انہوں نے۔ وہ پہلے تو کسی کے مطابق پاس تھی ہی نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آج سے 15-20 سال پہلے سیرت المہدی تک رسائی کسی کو نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ آپ تو بچے بچے کے پاس موجود ہے۔ زیادہ جدو دے اتنے آگے سوشل میڈیا چلیا ہے نا، ہاں، ہاں جی، تے انہاں قادیانیاں نے سبرا کے تے شور شرابے پاڑے شروع کر دیتے، ادو مشہور اپنا نقصان اپنی نہ کیتا ہوا بالکل ایکسپوز ہو گیا نا، خود اپنے ایکسپوز ہو گئے۔ ننگے ہو گئے سب کے سامنے۔ جی ہاں، تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے پیارے بھائی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جاوید اقبال ہے جی۔ جاوید اقبال، کہاں سے ہیں جاوید صاحب؟ میں لندن سے ہوں، انگلینڈ سے۔ انگلینڈ، لندن سے۔ اور پاکستان میں آپ غالباً راولپنڈی کے علاقے کے لگتے ہیں مجھے۔ نہیں، میں جہلم کا ہوں جی۔ جہلم کا؟ جی ہاں، خطہ پٹھوار کے ہی ہیں پھر؟ اور میرے پر ساتھ کشمیر کے زیادہ جو ہے نا بلادری ایک ہی زیادہ۔ علاقہ ہے سارا۔ جی ہاں، میں تو تقریباً سب کو ایک ہی گنتا ہوں علاقے کو، کہ زبان بھی ہے ملتی جلتی کشمیری ہے، ہے، ماحول بھی سارا۔ ذات کا کشمیری ہے، جی، ہم ذات کا کشمیری ہیں۔ وہ ایک ہی ہیں سب بھائی، مسلمان ہیں سب ہم۔ خواجے خواجے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ اللہ پاک بہت خوشی ہوئی۔ سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب